बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर के यहाँ जो बैठक सजाई गई है, इसका बुनियादी मकसद ये है पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से इल्म के मुतलाशी जामा कराची तशरीफ़ लाते हैं और ज़ाहिर मुख्तलिफ़ शोबों में वो तहकीकी कामों में मसरूफ़ होते हैं। आज इस बयाक का हुस्न ये है, मुख्तलिफ़ शोबों से मुतल्लिक़ प्रोफेसर साहबान तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त दिया और अपनी कीमती आरा, अपने मुशाहिदात और अपने जो जिन एरियाज़ पे आपका काम है उससे मुतल्लिक़ लोगों को शूर व आगाही देंगे। सबसे पहले जो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं, तहकीकी कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन चीज़ों को दूसरी जगहों पे भी जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं उन तक हम पहुंचाएं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जामा कराची के अंदर जैसे कि हम देखते थे मुख्तलिफ़ शोबों में खाल खाल प्रोफेसर नज़र आते थे जो PhD डॉक्टर्स होते थे। तो अभी का जो अभी की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक़ अगर आप अपने मुशाहिदात शेयर करें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। कराची यूनिवर्सिटी में बहसीत उस्ताद तकरीबन कोई 20 साल का अरसा जो है वो हो चुका है, 20-22 साल का अरसा। इसमें कोई शक नहीं कि आज से कोई 10-15 साल पहले जो है वो रिसर्च के हवाले से कोई ज़्यादा रुझान स्टूडेंट का था भी नहीं। और टीचर्स और प्रोफेसर और डॉक्टर्स की जो अभी आपने सूरत हाल बताई वो ऐसे ही थी कि रिसर्च करवाने वाले असातिज़ा भी ज़रा थोड़े से कम ही थे। लेकिन बहरहाल यूनिवर्सिटियों में तो बहरहाल मौजूद थे, यूनिवर्सिटियाँ होती ही रिसर्च के अदारे। तो लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है वो यकसर जो है वो चेंज हो चुकी है। यानी इस वक्त जो है वो देखें आज का ज़माना जो है वो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो इसमें जो है मैं बहसीत उस्ताद के मैं तो ये स्टूडेंट से ये कहूँगा कि भाई वो बहुत 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 पढ़ें, डट के पढ़ें। और आज के स्टूडेंट के जहनों में जो होता है कि जी वो एक स्कोप देख के जो है वो रखते हैं कि ये स्कोप जो है इस सब्जेक्ट का है या नहीं है, या रिसर्च करेंगे तो क्या होगा, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये कि जॉब जो है वो पढ़े लिखे लोगों ही को मिलती है। दूसरी बात ये कि मैं नहीं समझता कि किसी सब्जेक्ट में जो है वो स्कोप होता है। स्कोप जो है वो इंसान के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अपने अंदर एक एबिलिटी बंदा इतनी पैदा करे कि वो उसका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, को वो अपने आप को कोई कहीं बोर्ड के सामने जाए तो अपने आप को मनवा सके। तो ऐसे अपने आप में एबिलिटी पैदा करें, आप सब्जेक्ट को ना देखें। हाँ, अगर आपको फ़र्ज़ करें चॉइस मिल रही है आपको अपने पसंद के सब्जेक्ट की आप ज़रूर जाएं, लेकिन बिलफ़र्ज़ जो है वो आप मेरिट पे नहीं आ रहे तो इसमें डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है कोई भी फील्ड जो है वो चुन लें और उस पर फिर लग जाएं आप। यानी जो काम करें वो ढंग से करें और बिल्कुल दिल जमी के साथ जो है वो करें। बादशाह रहमान, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि जो स्टूडेंट आते हैं उनके जो मसाइल हैं उनको ओवरकम करने के लिए हम वक्त देते हैं और उनको एक राह पे डाल देते हैं। आप इस सिलसिले में जो आपका तहकीकी सफ़र है, जो मुशाहिदा है, वो ज़रा आप बता दीजिएगा। अंसार मदनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया उन चीज़ों को वाज़े करने के लिए कि हमारे साथ रिसर्च के दौरान क्या मसाइल पेश आते हैं या क्या हमें मुश्किलात होती है। लेकिन मैं ये बताऊं, मैंने हाल ही में
ڈاکٹر زبیر کے انڈر جو ہے نا اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کیا، جس کا عنوان تھا ڈاکٹر امیر حسن صدیقی کی حیات اور خدمات. زبردست. ٹھیک ہے سر. تو وہ ہم نے مکمل کیا. تو مجھے تو ایسا سچ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، البتہ ہاں جو مواد کی تلاش تھی یا کتابیں تھے، رسائل تھے، جرائد تھے، ان میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی. لیکن زبیر صاحب نے جس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ بچہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد نمٹا لیں گے. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے بہت جلد، یعنی تقریباً 1.5 سال کے اندر ہم نے اپنا مقالہ مکمل کیا. اور ماشاءاللہ وہ اپڈیٹ ہے اور اس پہ جو ہے نا تقریباً کام مکمل ہے. ڈگری جو ہے نا تقریباً ایوارڈ ہو چکی ہے. ایوارڈ ہو چکی ہے. اور یہ سب انہی کی کوشش تھی کہ اس نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی. اگر میں ایک چیپٹر لاتا تو بھی جو ہے نا فراخ دلی کے ساتھ اس کو آگے رکھا. اگر میں 2 چیپٹر لایا تو وہ بھی جو ہے نا اگر میں ایک صفحہ بھی لے کے آیا تو تب بھی سر نے مجھے کہا کہ گھر پہ آ جاؤ اور اس کو لے کے ہم بیٹھے اور اس کی جو بھی کریکشن تھی، جو بھی اس میں خامیاں تھی، اس کو دور کر کے اس کو اپڈیٹ کرائے. تو میں تو کم از کم اس حوالے سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی جو ہے نا ریلیف نہیں ملا یا مجھے سپورٹ نہیں ملی. مجھے تو الحمدللہ اتنی خوشی ہے کہ اب میں اس انتظار میں ہوں کہ کب یونیورسٹی جو ہے نا اپنے پی ایچ ڈی پروگرام اناؤنس کرے اور میں اس کا جو ہے نا ٹیسٹ کوالیفائی کر کے اپنی پی ایچ ڈی کی تیاری شروع کر دوں. بلکہ یہاں تک ہے کہ میں اپنی تیاری شروع کر چکا ہوں. یہ جو بات کر رہے ہیں سپروائزر کی سرپرستی سے انسان جو ہے اس کے اندر وقتی طور پہ تھک جاتا ہے کام سے، تو ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ذرا اس حوالے سے پاکستان کے اندر، ظاہر ہے آپ باہر ممالک میں بھی وزٹ پہ ہیں، تحقیقی کاموں کو دیکھتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ایک جائزہ آپ پیش کریں. انصار مدنی صاحب، ہمیں تحقیق کے حوالے سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو اس کا ایک تقابلی جائزہ مختصر وقت میں پیش کرنے کا موقع دینے کا بہت شکریہ. اور میں نے 1996 میں ماسٹرز کیا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس میں. اس کے بعد ایک گھر کا ایک سیاسی ماحول، میرے والد صاحب فوجی تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اس کے بعد پھر وہ مستقل بی بی سی اور وائس آف امریکہ یا اس وقت جو بھی ذرائع تھے نشریات کے وہ سنتے رہتے تھے. اس سے ایک ذہن بن گیا تھا ہمارا. تو اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے ماسٹرز کیا میں نے آئی آر میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، بین الاقوامی تعلقات میں. اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کا سلسلہ پھر میں نے اسی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کا سلسلہ شروع کیا ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ، یونیورسٹی آف کراچی سے. یہاں آنے کے بعد مجھے ایک انتہائی شفیق شخصیت جو تھی وہ ان کا مجھے ساتھ نصیب ہوا. اور ان کی زیر سرپرستی ڈاکٹر نوید احمد طاہر، جو کہ اس وقت ڈائریکٹرس بھی تھیں ایریا اسٹڈی سینٹر کی، اور ان کے زیر سایہ میں نے اپنا تھیسس لکھنا شروع کیا. میں نے اپنے 4 چیپٹرز یہاں لکھے. ایک چیپٹر میں نے، چونکہ میں جس پہ کام کر رہا تھا وہ ریلیشنز بٹوین جرمنی اینڈ افغانستان تھا، اینڈ اسپیشل ریفرنس ٹو دا رول آف جرمنی ان دا ریکنسٹرکشن آف افغانستان. تو اس پر جو کام کرنے کا مجھے موقع ملا تو مجھے کابل یونیورسٹی جانے کا موقع ملا. ایک تھیسس کا میرے ایک چیپٹر وہاں پہ ہے جو ریکنسٹرکشن کا جو کام ہے، وہاں پہ مجھے اس کو کور کرنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد جو ایلیٹ کلاس ہے، جس طرح ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ہاں بیوروکریٹس، ہمارے جو منسٹرز یا جو لوگ ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں، تو ان کا زیادہ حصہ جو ہے یا تو وہ یو کے میں ہوتا ہے یا امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں. اس طرح جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کا زیادہ تعلق ہائر اسٹڈیز کے حوالے سے جرمنی سے ہے. تو وہ جرمنی زیادہ جاتے ہیں، اور اس وقت یورپ کے اندر جو افغان آباد ہیں ان کی زیادہ تعداد بھی جرمنی کے اندر ہے. اس کے خیر تاریخی تناظر پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے کہ اس کی وجہ کیا. بہرحال یہ ہے کہ میرے جانے کا جو سبب بنا وہ آخری چیپٹر کہ افغان ڈائسپورا، افغان جو باہر آباد ہیں وہ کہاں اور کس حالت میں ہیں، اور یورپ میں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کن کن شعبہ جات میں وہ کس طریقے سے حصہ لے رہے ہیں. جرمنی ہی ان کا مسکن یا وہ ان کی منزل کیوں بنا. تو پھر جب میں وہاں گیا تو میونخ میں ایک یونیورسٹی ہے LMU،
لڈوگ میکسملین یونیورسٹی، وہاں کی جو ایک پروفیسر ہیں پروفیسر ڈاکٹر کرسٹین نولے کریمی، انہوں نے مجھے ایکسیپٹنس بھیجی اور اس کے بعد میں جرمنی گیا اور وہاں پہ جا کے جو میں نے کام کیا تو یہاں مواد کے اعتبار سے مواد کم ہے، جو آپ کے ریفرنسز بنتے ہیں مواد کم ہے، الیکٹرانک جو آپ کے لیے ریفرنسز بنتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بہت ان کی ممبرشپ حاصل کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں ممبرشپ جو ہے انڈیویجول لے گا تو اس کے چارجز ہوتے ہیں، مختلف مشکلات ہیں، جو مواد ہے اس کی رسائی تک اس میں مشکلات ہیں. وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ یہ چیزیں آپ کی بہت آسانی سے بہت سہولت سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور میری سپروائزر جو تھی وہ جب میں وہاں گیا تو وہ وہاں سے موو ہو چکی تھی ویانا میونخ سے، مگر آپ ڈیووشن دیکھیں، آپ سنسیریٹی دیکھیں کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ وہ ضرور آتی تھیں اور میری سپرویژن مجھے فیڈ بیک دینے کے لیے، جو میرا کام ہوتا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے اور اس کے آگے کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے. مجھے جرمنی میں، مجھے فرانس میں اور مجھے آسٹریا میں کہاں کہاں جانا ہے، کن لوگوں سے مجھے انٹرویوز کرنے ہیں، اسی بارے میں جو میرا موضوع تھا پی ایچ ڈی کا. تو اس میں وہ بڑی ممد و معاون ثابت ہوئیں، سرپرست ثابت ہوئیں. میرے جو وہاں پہ رہن سہن کے جو جتنے اوقات تھے، جو مشکلات تھیں ان کو انہوں نے سالو کیا اور اس میں وہ میرے ساتھ انہوں نے رہنمائی فرمائی. اور جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے تو ریسرچ میں انہوں نے مجھے باقاعدہ میری میٹنگز طے کی اور مجھے مختلف جگہوں پہ وہ ایسے جو اسکالرس تھے وہاں پہ اس میرے ٹاپک سے متعلق تو وہاں پہ مجھے لے گئیں اور وہاں پہ جا کے میں نے کافی وہ چیز دیکھی جو کہ آج تک میری رہنمائی کر رہی ہیں. اور وہ جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں بڑے احسن طریقے سے جو میرے وہاں افغان جو رہتے ہیں ان کا اور جو جرمنز ہیں ان کی ریلیشن شپ کہاں سے کیوں کب کتنی پروان چڑھی، ان سب چیزوں کو کور کرنے کے بعد جب میں آیا ہوں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ ایوارڈ ہوئی 2012 میں. اور اس کے بعد سے میرا مستقل باہر جانے کا سلسلہ. تو میں یہ جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہوں تو یہ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے صرف رابطے کرنے کی وجہ سے اگر کسی کا مسئلہ مالی وسائل ہے تو مالی وسائل کو اس میں کوئی دشواری نہ سمجھیں، بلکہ وہ باہر کی یونیورسٹیز سے رابطہ کریں اور اس رابطہ کرنے میں ان کو کافی چیزیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں، ان کا جانا، ان کا وہاں رہنا. اور ہمارا ایچ ای سی جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے پاکستان کا، وہ اس میں زبردست رہنمائی کرتا ہے، مالی تعاون فراہم کرتا ہے اور وہ اس میں وہ جا سکتے ہیں. اور ابھی بھی میں 2021 تک امریکہ میں یو ٹی آسٹن جسے کہتے ہیں یونیورسٹی آف ٹیکسس ایٹ آسٹن، تو آسٹن میں جو ہے میرا چل رہا ہے، میری پوسٹ ڈاک چل رہی ہے اور وہاں پر، اور اس میں مالی وسائل کبھی میرے آڑے نہیں آئے، بلکہ آپ وہاں رابطہ کریں، آپ کو ایکسیپٹنس جب آ جاتی ہے آپ ایچ ای سی میں وہاں پہ آپ اپلائی کریں اور ایچ ای سی آپ کو یعنی بشمول ٹکٹ کے، وہاں رہنے کے، لیونگ الاؤنس، تمام چیزیں وہ آپ کو دیتا ہے. تو یہ ایک انصار مدنی صاحب نے یہ ایک موقع دیا کہ میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ وہ جا سکتے ہیں ریسرچ کے کسی بھی سٹیج پہ ہوں، وہ لوگ لیول پہ ہوں وہ جا سکتے ہیں، چاہے وہ پری پی ایچ ڈی ہو چاہے وہ پوسٹ پی ایچ ڈی ہو اور پوسٹ ڈاک وہ جا سکتے ہیں. اور اس بارے میں جو بھی اگر میرے اس میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو انصار مدنی صاحب جو ہیں میں ان سے رابطے میں ہوں اور کبھی بھی اس میں انشاءاللہ ان کی جو لوگ جانا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، میں ان کے لیے جو ہے وہ ہر وقت اس سہولت کو فراہم کرنے کے لیے موجود ہوں. ڈاکٹر صاحب بات ہوئی یہاں پہ ظاہر ہے یعنی تحقیقی کاموں پہ اور وہاں مختلف ممالک میں آنا جانا، انسان کی صحت ساتھ دے تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں. اور خصوصاً جس فیلڈ میں آپ ہیں، دانت کا درد تو بہت تکلیف دہ ہے، رات کے 2 بجے بھی انسان اٹھ کے بیٹھتا ہے داڑھ پکڑ کے. تو آپ ذرا اس فیلڈ کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دیں. آج کل نئی بیماریاں آئی ہیں، ان سے بچنے کے لیے، خصوصاً اپنے دانتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور رات کی اس تکلیف دہ صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ تھوڑا سا آپ بتا دیں. ڈاکٹر انصار مدنی صاحب بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ یہاں پہ آپ کی بیٹھک میں شامل ہو کے، اور خاص طور پر پروفیسر ڈاکٹر زبیر صاحب اور اتنی علمی ادبی جو محفل جو ہے نا تحقیق کے حوالے سے خاص طور پر
کیونکہ جو میرا ایریا آف ہے پہچان ہے میری وہ الحمدللہ میڈیکل سائنسز کے اندر ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے میرا جو ہے وہ حوالہ تحقیق کے حوالے سے ہی آتا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے بیسیکلی میں ڈینٹسٹ ہوں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اورل ہیلتھ کے حوالے سے. تو میں نے ڈی مونٹ برنسی کالج آف ڈینٹسٹری لاہور سے BDS کیا, پھر آغا خان یونیورسٹی کراچی میں مجھے آ کے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی ہیلتھ سائنسز میں ڈوول میرا ماسٹر ہے ایپیڈیمیالوجی اینڈ بایوسٹیٹ. تو ایپیڈیمیالوجی بایوسٹیٹ, ایپیڈیمیالوجی پیور ریسرچ کا فیلڈ ہے, بایوسٹیٹ اس کا اوڑھنا بچھونا ہے. اور اس کے بعد پھر ماسٹر ہے میرا پبلک ہیلتھ میں, اور آج کل میں PhD اسکالر ہوں پبلک ہیلتھ میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں. تو میں بیسیکلی ماسٹر ٹرینر ہوں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے جتنے ہمارے MD MS کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے جو ہمارے فیلوشپ پروگرام کے ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں مختصر بات کروں گا. ایک تو دانت کے اورل ہیلتھ کے لحاظ سے, اور پرٹیکولرلی ود رسپیکٹ ٹو ریسرچ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیسیٹیشن ہے لوگوں میں میڈیکل سائنسز میں بات کروں گا پرٹیکولرلی, کہ لوگ تحقیق کا نام آتے ہی نا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. صرف جب ہم نے اسسٹنٹ پروفیسر سے اسوسیٹ پروفیسر سے پروفیسر بننا ہے تو وہ جو ہمارے 4-5 پیپرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی, وہ بس پروفیسر بن گئے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے. اگر ہم جوتا کپڑا یا ایک مٹکا لینے کے لیے ہم جا کے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں اکارڈنگلی, تو وائی ناٹ ان میڈیکل سائنسز یا جتنی بھی ہم تحقیق کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, تو ہمیں بیسیکلی اس جو کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تھوڑا سا فقدان ہے تحقیق کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, جو ہے لوگ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہیں. اچھا, میں خاص طور پر فوکس کروں گا جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ رجسٹرار ہیں, جو ہمارے اسپیشلسٹ کیڈر میں بننے والے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں, ان کو یہ جو ہیں اس کے لوازمات سائنوپسس خود ڈیولپ کریں. پھر جیسے ابھی انہوں نے ہمارے دوست نے ذکر کیا پروفیسر زبیر صاحب کے حوالے سے, تو ہمارے پاس سر نے HEC کا حوالہ دیا, اور ماشاءاللہ اتنی دور جا کے باہر یونیورسٹیوں میں سر نے یہ سارا جو ہے نا فن سیکھا اور پھر آگے سکھا رہے ہیں. اس وقت ہمارا سوشل کلچر نارمز اور جو ویلیوز ہیں نا, میں پرٹیکولرلی اب ایڈریس کر رہا ہوں اپنے جو ہے نا خواتین کو, بچوں کو اور جنرل پاپولیشن کو, کہ دانت کے درد کے حوالے سے. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر آخری سنت کو اگر صرف دیکھ لیا جائے کہ کیا ہے, وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنی نکات اور کمزوری تھی, حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا چاہتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سب سے لاسٹ سنت آف دی ہولی پرافٹ ہے وہ ہے جی مسواک کرنا. باقاعدہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال فرمایا اور بھیگے ہوئے مسواک کا مٹی کے برتن کے اندر, اور پھر آپ نے کلی فرمائی, رنس کیا. اب پھر اس کلی کی کیا اہمیت ہے؟ کلی کی دیکھیں سر, ہمارے نارمل جو منہ کا جو pH لیول ہے, اٹ شوڈ بی نائدر الکلائن نائدر ایسیڈک, نہ تیزابیت ہو اور نہ ہی الکلائن ہو. اور جب ہم سوڈا واٹر, سافٹ ڈرنکس اور چائے کا کپ یا میٹھی چیزیں مخصوص کھا لیتے ہیں اکارڈنگلی, تو ہمارا جو منہ کی جو pH ہے وہ 4.2 سے نیچے آ جاتی ہے. جو 4.2 سے pH نیچے آ جاتی ہے, تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ وہ کرٹیکل pH ہے. اس کرٹیکل pH کے اوپر جو ہے مخصوص بیکٹیریا جو منہ میں ہی پائے جاتے ہیں, اسٹریپٹوکوکس میوٹنز ہیں, ویریڈنز ہیں, یہ گرو کرتے ہیں. یہ گرو کر کے دانتوں کے اندر کھوڑ کیویٹی اور سوراخ بنانے کا سبب بنتے ہیں. وہ ایکیوٹ پین ہوتی ہے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تحمید مانتے ہوئے, کہ رات کو جو پین ایکیوٹ پلپائٹس کو کہا جاتا ہے, وہ رات کو ہی جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا واسکولر سپلائی بڑھتی ہے, دانت کی جو پلپ ہوتا ہے, ہڈی کے گدے والا حصہ ہوتا ہے, وہ انفلیمڈ ہو جاتا ہے, اس کی شدید ترین تکلیف ہوتی ہے. تو صرف اگر ہم رات کو سونے سے پہلے برش کر کے سوئیں, اور صبح بے شک اگر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کوئی چیز بات چیت بھی نہ کریں, کھانا بھی نہ کھائیں, بے شک آپ اٹھ کے وہ کریں اکارڈنگلی. اگر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ یقیناً مسواک کا اہتمام کریں. صبح ناشتے کے بعد, رات کو سونے سے پہلے, صرف ان 2 چیزوں کو پکا کر لیں تو 80 to 90% ہمارا مسئلہ اس لحاظ سے حل ہوتا ہے دانتوں کے حوالے سے. بیٹھک کا حصہ بنے ہیں ہمارے خورشید عالم صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
خورشید صاحب، ظاہر ہے یہاں گفتگو ہو رہی تھی تحقیق پہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تحقیقی مقالے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس پہ کام چل رہا ہے. جس طریقے سے ہمارے مختلف شعبوں میں نت نئی چیزیں آ رہی ہیں، اسی طریقے سے معاشی رویوں کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پروگرامز ہم سنتے ہیں. ظاہر ہے آپ اس فیلڈ میں ہیں، ذرا یہ جو شروع سے ہم سن رہے تھے کامرس میں، اس کے بعد CA، پھر ICMA، اس سے متعلق تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتا دیجئے گا. بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا مجھے. جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ICMA انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، یہ بھی جس طرح جو معاشیات کے یا تجارت کے جو اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر معاشیات سے متعلق خاص طور پہ کاروبار کی جو فائنینشیل جو اس کا جو ایکسپیکٹ ہے، اس کا جو ریکارڈنگ ہے، اس کے بارے میں پڑھا اور سمجھا جاتا ہے. عام طور پر ہم یا تو ماسٹرز کرتے ہیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ایک بڑا معروف سا ادارہ ہے اور اس حوالے سے لوگ پڑھتے آئے ہیں. اب جیسے جیسے ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر کاروبار میں نت نئے پہلو سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ ادارے جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہیں یا جہاں پر چیزوں کی بناوٹ میں یا اس کی پیداواری معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ شعبہ جو ہے ICMA بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اس کے نام سے ظاہر ہے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ. آپ یہ دیکھیں کسی بھی چیز کو بنانے میں 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں. ایک اس کا میٹیریل ہوتا ہے، ایک پھر اس کی لیبر کاسٹ ہوتی ہے، پھر فیکٹری کے اوور ہیڈز ہوتے ہیں. جو ہمارے جو ٹریڈیشنل جو ہمارے جو معاشی ادارے ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں، اس میں تینوں جو کاروباری جو اصلاحات ہیں یا جو کاروباری 3 میجر سیگمنٹس ہیں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا. جیسے مثال کے طور پر ایک مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، ایک ٹریڈنگ بزنس ہوتا ہے اور ایک سروس بزنس ہوتا ہے. تو ہمارے جو جیسے ماسٹر بزنس جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں کامرس میں یا فائنانس میں کرتے ہیں، IBA سے MBA کرتے ہیں یا دوسرے اداروں سے MBA کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، یا CA کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں، وہ تینوں شعبوں میں جاتے ہیں. لیکن ICMA ایک ایسا ادارہ ہے جو خاص طور پر ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے جو مینوفیکچرنگ کے شعبے میں، جہاں پہ چیزوں کی پیداواری معاملات سامنے ہوتے ہیں، وہاں پہ خاص طور پر ان کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر وہ خاص طور پن پوائنٹ کر کے اس کی جزیات تک طے کریں کسی چیز کی کاسٹ کے بارے میں، لاگت کے بارے میں. جیسے میٹیریل کاسٹ ہے تو وہ اس کا کیا ایلیمنٹ ہوگا، اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے، اس کا امپیکٹ پروڈکٹ کی کاسٹ پہ کیا آئے گا، اس کے پرائس پہ کیا آئے گا. اسی طریقے سے لیبر کو انٹینسیفائی کر کے پڑھا گیا کہ کون سی لیبر ایسی ہے جو کسی شے کو بنانے میں براہ راست شامل ہوتی ہے. بہت ساری لیبر ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ سمجھ لیجیے کہ معاونت کا کردار ادا کرتی ہیں. تو وہاں پہ اس کو پڑھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی لیبر کو ہم اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ میں ڈائریکٹ کاسٹ میں لیں جو اس کے بنانے میں شامل رہیں. جیسے مثال کا تو کسی بھی ادارے میں جو مشین مین ہے، جو لیتھ مشین چلا رہا ہے، وہ براہ راست اس کے بنانے میں شامل ہے. لیکن جو سیکیورٹی پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی تو لیبر ہے، وہ براہ راست اس کی پیداواری لاگت میں شامل اس کو نہیں کرتے. سیم اسی طریقے سے فیکٹری کے اوور ہیڈ ہے. اب ایک فیکٹری میں ایک اب سیکیورٹی کا ادارہ بھی ہے، فائنانس کا ادارہ بھی ہے، اکاؤنٹس کے لوگ بھی ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں، جو مینوفیکچرنگ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ اوور ہیڈ جو اس ایک خاص ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں، اس کی کاسٹ کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ بندہ ہوگا اسپیشلائز جو میٹیریل کی کاسٹ پہ، اس کی پروڈکٹ کی کاسٹ میں وہ اس کی کیلکولیشن کرے گا، تینوں چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک بہتر پرائز آپ کے سامنے شامل آئے گی اور آپ اس طریقے سے اپنی پرائسنگ بہتر طور پہ کر سکیں گے. تو اس سمجھ لیں کہ ایک کاسٹ اور مینجمنٹ، ان دونوں کو فوکس کرتے ہوئے اور مینوفیکچرنگ کا جو شعبہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس تعلیم کو، اس کے جو کیریکولم ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اور اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے اس کو جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہوں نے ACMA کی ڈگری انہیں دی جاتی ہے، جو ایسوسیٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ جو ایک ادارہ ہے، اس کے جو ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد وہ فیلوشپ ملتی ہے انہیں، تو وہ پھر FCMA کہلاتے ہیں. خورشید صاحب بہت خوبصورت بات کی. ظاہر ہے جس طریقے سے پہلے بیاگ سجائی جاتی تھی بیٹھک میں، ہر فیلڈ کا یعنی ایکسپرٹ وہاں پہ ہوتا تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے سنتے تھے، وہ فیصلے بھی دیکھتے تھے اور وہ واقعات سنتے تھے اور اس کو ظاہر ہے لے کے آگے بڑھتے تھے، اور ان کی ایک لحاظ سے فکری تربیت ہوتی تھی. تو آج کی بیٹھک میں ظاہر ہے اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک لحاظ سے تربیت کی ہماری.
میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے اپنے فیلڈ سے متعلق چیزیں یعنی توفتاً مجھے دی. ظاہر ہے یہاں سے لے کے میں جہاں جہاں میرا دائرۂ اثر ہے وہاں تک یہ توفتاً یہ باتوں کو میں پہنچاؤں گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگ اس لیے بیاق سے جاتے تھے، اس لیے بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے کہ وہاں لوگوں کی ذہنی تربیت ہوتی تھی. آج ہم ہر لحاظ سے خوشحال ہیں، ہر قسم کی اکوپمنٹس ہمارے پاس ہیں، آسائشیں ہیں، مگر وہ فکری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نت نئے حادثات ہوتے رہتے ہیں، طرح طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جس سے انسانیت ہل جاتی ہے، دہل جاتی ہے، انسانیت کی ایک وقار مجروح ہوتی ہے. اگر ہم اس طرح اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے اداروں میں اچھے لوگوں کی باتوں کو محفوظ کریں، ان کو وقت دیں، ان بزرگوں کی باتوں کو سنیں اور اپنی تربیت کریں، اپنے خاندان کی تربیت کریں، تو لازمی طور پہ پاکستان پوری دنیا کے اندر فکری لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے وہ دوسروں کے سامنے مثال بنے گا. انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب کے بیاق سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کہیں اور بیاق سے جا کے آپ کی خدمت میں ان کی خوبصورت باتیں لے کے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.